श्रीलंकन शहरी के इस हादसे का वाक़या बहुत ही अफसोसनाक है। इस वक्त तक तकरीबन 50 के करीब लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं। इस फेल का इर्तिकाब करने वाले जो भी ज़िम्मेदारान होंगे वो किसी दूर रियायत के मुस्तहिक़ नहीं होंगे और उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़े ने इस्लाम को भी बदनाम किया है, ऐसा करने वालों ने पाकिस्तान को भी बदनाम किया है। पहले ही गिरफ्तारी कराची में भी दे सकते थे, क्यों नहीं दिया? देखिए, वो जगह है जहाँ पे रिलीफ मिल सकता है। मायूस हुए सर, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते आप आएँ। जो हमारे इत्तेहादी हैं उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। पंजाब का जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो अगले चंद दिनों में जो है वो मंजूर हो जाएगा। इन्फ्लेशन जो है वो 11.5% हो गई है। ये जो इन्फ्लेशन है और आपका इंपोर्ट बिल है ये कनेक्टेड है। इसका एक ही जो है मर्ज है और वो मर्ज है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस की। स्टॉक मार्केट जो है 2000 पॉइंट गिर गई, महंगाई में 11.5% इजाफा हुआ है और जिस तरह इमरान खान जा रहा है ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही पहले नंबर पर होगा। ये जल्दी थी कि डीलिमिटेशन के हवाले से जो सेक्शन है उसके अंदर हम तरामीम करें और वो असम्बली ने कर ली। छोटी छोटी चेंजेस थी जो हमने बेहतर समझा कर ली, लेकिन बहरहाल अपोजिशन का उस पर एतराज़ है और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम उससे बात करने को तैयार हैं। कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो आ गया है सामने। ये एक इंतहाई खतरनाक वेरिएंट है। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है, वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर जाके आप अपनी दूसरी डोज ज़रूर लगवाएं। सियालकोट वजीराबाद रोड पर एक निजी फैक्ट्री में आज एक अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। फैक्ट्री मैनेजर श्रीलंकन शहरी को हुजूम की जानिब से तौहीन मजहब के इल्जामात की बुनियाद पर न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि उसे जान से मारने के बाद उसकी लाश को जलाकर एहतजाज किया गया और सड़क भी ब्लॉक की गई। जहां एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लिया है, वहीं दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर और वज़ीर-ए-आज़म के मावर खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस वाक़े को मजहब की बदनामी का बाइस करार दिया है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। मजहबी अमांगी और बर्दाश्त के फरोग के तमाम तर दावों के बावजूद ऐसे वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में इसी अफसोसनाक वाक़े पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मामले खुसूसी बराए मजहबी अमांगी मौलाना ताहिर अशरफी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब वक्त देने के लिए। मौलाना साहब, गुज़श्ता माजी में भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनके बाद आप भी दीगर मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा ने भी अवाम से अपील की है कि कानून हाथ में ना लिया करें, फिर भी ये वाक़यात रूनुमा होते हैं। सर, बतौर मुआशरा हम किधर जा रहे हैं? आपने जो आखिरी जुमला कहा ना वो बहुत ही असल मर्ज वही है कि बतौर मुआशरा हम किधर जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब जो है वो हम सबको मिलकर तलाश कर रहा है। ये जिस सूरत हाल से हम दो चार है और जो आज सियालकोट में हुआ है, मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है कि मैं इनको किस तरह इसको एक्सप्लेन करूं, मैं इसको जस्टिफाई करूं। मैं तो शर्मिंदा हूँ। मेरे दीन के नाम पर यह काम हुआ है, मेरे मुकद्दसात के नाम पर यह काम हुआ है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा और आपका नाम लेकर जिन लोगों ने ये काम किया है, हकीकतन ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आशना है, ना वो इस्लाम की तालीमात से आशना है, ना वो पाकिस्तान से ही जो क़याम पाकिस्तान है और नजरिया पाकिस्तान है उससे आशना है। हम 40 साल से हालत जंग में है और हमारे यहाँ इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी मुसलसल जो है वो बढ़ी, लेकिन दहशत गर्दी को तो हमने शिकस्त दे दी। हमारी कौम ने, हमारी फौज ने, हमारी मजहबी कुव्वतों ने मिलकर। अब इंतहा पसंदी का जो मामला है इसके ऊपर बहुत काम हुआ है लेकिन अमल नहीं हुआ। पैगाम पाकिस्तान एक मुश्तरका दस्तावेज हमने तैयार की जो आईन पाकिस्तान के बाद, लेकिन उस पर अभी तक कानून साजी नहीं हो सकी है। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो एक कौमी एक्शन प्लान बना था, उस पर अभी भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि उसको अमल दरामद के हवाले से, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। आज ये जो कुछ हुआ है मैं समझता हूँ कि जो अब तक की तफसीलात है, ना तो वहाँ तौहीन रिसालत हुई है,
جہاں وہاں توہین مذہب ہوئی ہے. اگر ایک سپیکر لگا تھا اور اس شخص نے جو مسلمان بھی نہیں تھا اور ممکن ہے وہ عربی بھی نہ جانتا ہو, اردو بھی نہ جانتا ہو, اور ہم نے اسے شک کا فائدہ بھی نہیں کیا, اور ہم نے کون سی تصویر پیش کی ہے؟ مجھے بتائیے, کوئی دنیا کا شخص مجھے بتا دے کہ جو آج سیالکوٹ میں ہوا ہے یہ کون سے دین کی ترجمانی تھی. یہ لوگوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ لوگ انہیں سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے. جہاں تو قتل کر دیا گیا, اور ایک قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہا گیا ہے, ایک انسان کے قتل کو. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان جو ہے انہوں نے جو ہدایات دی ہے, ان کی ہدایات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ پورے معاشرے کو, میڈیا کے لوگوں کو, ہمارے جو باقی لوگ ہیں ان سب کو کھڑا ہونا ہے. اور میں سری لنکا ہمارا برادر ملک ہے, ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. میں تو سچی بات ہے کہ سری لنکا کی عوام سے بھی شرمندہ ہوں, اس مقتول کے لواحقین سے بھی شرمندہ ہوں. میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے بات سوائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے وہ لوگ نہ اسلام کے, نہ پاکستان کے, نہ مسلمانوں کے کسی کے نمائندے نہیں ہے. انہوں نے سفاکیت کی ہے, بربریت کی ہے, اور اگر ممکن ہو سکے, اگرچہ مجھے پتا ہے پاکستان کا نظام عدل جو ہے اس میں بہت سارا مسائل ہے, اگر ممکن ہو تو چیف جسٹس آف پاکستان ایکشن لے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کا ٹرائل ایک ماہ کے اندر کر کے ان کو لٹکائے, تاکہ یہ اسلام کا نام لے کر, دین کا نام لے کر وطن کو اور دین کو اور اسلام کو جو بدنام کرنے والے ہیں ان کا محاسبہ ہو سکے. اچھا مولانا صاحب, کیا کہوں, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, اور جو تجاویز بھی آپ پیش کر رہے ہیں وہ بھی درست ہے, لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جتنے بھی معاہدے کر لیں, جتنے بھی ایکشن پلانز بنا لیں, مذہبی قیادت بھی, سیاسی قیادت بھی, جتنا بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں, اس طرح کے واقعات سے ہم دوبارہ سے پوائنٹ زیرو پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ جتنی بھی پیش رفت کی جاتی ہے وہ دوبارہ سے پھر نئے سرے سے شروع کرنی پڑتی ہے؟ مولانا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم نے بڑی اس حوالے سے محنت کی, الحمدللہ پچھلے سال ایک پہ بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو ہم نے بہت ساری چیزوں پہ ہم نے کنٹرول کیا, لیکن اس طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ ساری کی ساری محنت کو ضائع کر دیتا ہے, اور ساری کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں حوصلہ, ہمت اور اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے اپنے وطن کو انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک کرنا ہے. ہم نے یہاں پر رہنے والے غیر مسلم جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ہم نے مکمل تحفظ دینا ہے. یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے, بطور مسلمان میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے, اور اسی چیز کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح وزیر اعظم نے کہا ہے, اور ابھی بھی آپ کے ہاں ان کے فکر چل رہے ہیں کہ کوئی اس معاملے میں نرمی نہیں ہوگی, کوئی غلطی نہیں ہوگی, مجرموں کو سزا ملے گی. یہی میں سمجھتا ہوں اگر یہ عمل درآمد ہو گیا تو آگے بہت سارے واقعات جو ہے ان سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ جہالت ہے, بربریت ہے, شفافیت ہے, اور وزیر اعظم صاحب خود اس سارے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ مجرم تو کوئی بچے گا نہیں, لیکن ایسا ضرور ہوگا کہ اگر ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا تو بہت سارے اور لوگوں کے لیے بھی یہ ایک ایگزامپل بن جائے, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ روکنے میں مدد مل سکے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ترجمان حسان خاور صاحب نے. بہت شکریہ حسان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. سر آج جو افسوسناک واقعہ سیالکوٹ پہ رونما ہوا, ابھی مولانا طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے بھی پریس کانفرنس میں کافی اعلانات کیے ہیں کہ سخت کارروائی کی جائے گی اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ہم پہلے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیجئے کہ اب تک آپ کے پاس جو مستند اطلاعات پہنچی ہیں, کیونکہ ہم تک جو ذرائع کے مطابق جو بھی اطلاعات گردش کر رہی ہیں, ظاہر ہے آپ کے پاس اوتھینٹک خبریں ہوں گی. واقعہ ہوا کیا, ابتدا کیسے ہوئی, اور موب آؤٹ آف کنٹرول کیسے ہوا؟ سر جی دیکھیں, ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ تو یہ تھی کہ جب یہ واقعے کی اطلاع آئی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں تو اس میں عثمان بزدار صاحب نے فوراً ایک انکوائری کا اعلان کیا اور تفتیش کا اعلان کیا, اور وہ براہ راست اس کیس کو اب خود مانیٹر کر رہے ہیں, اور سینئر جو پولیس افسران ہیں ان سے بھی رابطے میں ہیں.
جو واقعے کی تفصیلات ابھی تک ہمارے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ قریباً صبح 11:30 بجے کے قریب پیش آیا، اور یہ جو سری لنکن شہری جن کا نام پریانتھا بتایا جاتا ہے یہ اس فیکٹری میں مینیجر تھے، اور گزشتہ 2 سال سے یہ مستقل طور پہ ادھر تھے. اس سے پہلے بھی قریباً 7 سال سے ان کا آنا جانا تھا، اور 2 سال سے مستقل اس فیکٹری میں یہ ملازمت کر رہے تھے. اور وہاں پہ کوئی واقعہ ہوا جس سے لوگ اشتعال میں آئے. وہ واقعہ کیا تھا اس پہ 2-3 ڈفرینٹ سامنے آئی ہیں. جب تک کنفرم نہ ہو جائے اس کی بات کرنا ذرا غیر مناسب ہوگا کہ کیا واقعہ تھا، کیونکہ میں نے 2-3 مختلف اکاؤنٹ سنے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تحقیقات کے بعد ہی اس بات کا تعین ہوا واقعہ کیا تھا. لیکن بہرحال وہ فیکٹری ورکرز نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اور اسی واقعے میں پھر ان کی ہلاکت بھی ہو گئی، اور پھر ان کی لاش کی بے حرمتی بھی ظاہر کی گئی. آپ کو پتہ ہی ہے وہ ویڈیوز بھی چلی، اور جو سیالکوٹ وزیر آباد روڈ ہے اس کو بلاک کر دیا گیا. اور پولیس کو جب اطلاع پہنچی تو وہ موقع پہ فوراً آئی، اور پہلا جو کام تھا وہ ہم نے عامہ کی صورتحال کو قابو میں لانا تھا، روڈ کھلوانی تھی، تو وہ کیا. اور اس کے بعد پھر کیس کی طرف فوری توجہ دی گئی، اور 50 کے قریب لوگ اس وقت تک حراست میں لیے جا چکے ہیں. اور CCTV فوٹیج جہاں جہاں کی بھی میسر ہے اس کو لیا جا رہا ہے، تاکہ اس کی مدد سے جو لوگ اس میں ملوث تھے براہ راست اور ان کو شناخت کیا جا سکے اور اس کیس کو مزید آگے لے کے. اچھا حسان صاحب، پولیس کے بروقت آنے پر بھی کچھ متضاد اطلاعات ہیں، وہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جب ظاہر ہجوم کچھ اطلاعات کے مطابق یہ تھا کہ پہلے صبح فیکٹری کے باہر اکٹھا ہوا، نعرے بازی کی، وہ ہجوم فیکٹری کے اندر گیا، تشدد کیا، اس شخص کو گھسیٹ کر باہر لایا، پھر مارا، جان سے مارا، آگ لگائی. اس سارے عمل کے دوران پولیس نہیں آئی. آخر میں پولیس آئی، پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا پولیس بروقت پہنچی وہاں پر؟ دیکھیے یہ رپورٹ جو ابھی ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ 11:26 پہ 15 کو پہلی کال گئی، اور 11:46 پہ پولیس وہاں پر پہنچی جو پہلی پارٹی تھی. اس کے بعد پھر کئی پارٹیاں آ رہی، یعنی پہلی پارٹی کے پہنچنے میں کوئی 20 منٹ کا وقفہ تھا. یہ ابھی تک ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ رپورٹ درست ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ اس سے پہلے پہنچ سکتے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ کیا وہاں پہنچ کے جو کچھ ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا. اس سلسلے میں بھی انکوائری ہو رہی ہے، اور 48 گھنٹے کے اندر اس بات کا تعین کیا جائے گا. اور میں اگر آپ سے کھل کے بات کروں تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پہ کچھ لوگوں کو معطل کر دیں، لیکن ہم نے اس بات کو ٹالنا نہیں ہے. ہم نے اس بات کی تہ تک پہنچنا ہے، نہ صرف کیس کی بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کے اندر کسی کی کوئی غلطی، کوئی غفلت، کوئی نیگلیجنس ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہوگی تو اس کو بھی باقاعدہ سزا دی جائے گی. اور اس بات کا تعین بھی اگلے 2 دن کے اندر کر لیا جائے گا. تو اس بات کو ہم دیکھ رہے ہیں. حسان صاحب آپ یہ بالکل درست فرما رہے ہیں. اس بات میں اس میں میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ معطلیاں فوراً کر دینا اور اعلانات کر دینا کہ جی فلاں افسر کو معطل کر دیا، ظاہر ہے یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ کارروائی ایکٹیولی ہو رہی ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بطور مسلمان حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، مقدسات کی تکریم سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن دوسری جانب قانونی راستہ موجود ہے. اگر کوئی بھی توہین کرتا ہے تو قانونی راستہ موجود ہے، لیکن قانون کی جو مضبوطی ہے، قانون کا مرال کہاں پر ہے؟ کیونکہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں کہ قانون بمقابلہ ہجوم، پھر سمجھوتا کر کے قانون کو کمزور ہونا پڑتا ہے، ہجوم کے ساتھ معاہدے ہو جاتے ہیں. اس صورتحال میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہجوم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی ایسی کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے یہ پوری قوم متحد ہے، اور وہ ایک ایسا جذبہ ہے جس پہ پوری قوم اکٹھے کرے. اور اس لیے اس میں توہین رسالت کا قانون موجود ہے جیسا کہ بتایا. اور جو شخص سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا پہلو کہیں نکلا ہے، کہیں دل آزاری ہو رہی ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. لیکن لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، کیونکہ اس بات کی اجازت تو ہمارا دین بھی نہیں دیتا. ہمارا دین جو ہے وہ امن اور سلامتی کا دین ہے، اس میں بھی تشدد کی اجازت نہیں ہے. اور لاشوں کی بے حرمتی تو ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمارا دین میں بالکل کوئی جگہ نہیں ہے. تو میں آپ کی بات بالکل سمجھتا ہوں. اب یہ ہے کہ ہجوم میں جو لوگ تھے اس میں کون تھے، ان کا کیا کردار تھا، اس بات کی تو ظاہر ہے کہ تحقیقات کے بعد ہی اس بات پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن جس شخص کا بھی کوئی اس میں کردار ہوگا، جس کو اس میں ملوث ہوگا بل واسطہ بلا واسطہ، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، ان کو کیفے کردار سے پہنچایا جائے گا. اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی. یہ بہت ہی گھناؤنا فعل ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا حسان صاحب آخر میں ذرا یہ بتائیے گا کیا کوئی ڈیڈ لائن وغیرہ کا تعین کیا گیا ہے کہ کب تک یہ جو رپورٹ ہے یہ مرتب کر کے پیش کی جائے گی، تاکہ پھر اس کی روشنی میں آگے مزید لائحہ عمل مرتب کیا جائے؟
جی بالکل، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ جو ابتدائی انکوائری ہے وہ تو آئی جی صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں مکمل کر دیا جائے، اس بات کا تعین کیا جائے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 50 لوگ بھی حراست میں لے لیے گئے ہیں، ان سے بھی تفتیش شروع ہو گئی ہے، تو بہت جلد اس کے اندر ہم کریں گے۔ اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اس میں انصاف ہوگا بلکہ وہ انصاف نظر بھی آئے گا، اور ہم نے یہ بات دکھانی ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی جو ہے ہم کیسے لوگ ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ بالکل، یہ بات کا سامنے آنا بہت ضروری ہے سب کے سامنے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، ذرا یہ بھی ذرا ہمیں بتا دیجیے گا کہ آئندہ اس قسم کے واقعات کو روک تھام کے لیے ظاہر ہے مذہبی قیادت کا متحد ہونا اور پھر سیاسی قیادت کا متحد ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں بدقسمتی سے دیکھا ہے کہ مذہبی جو ہجوم ہے یا افراد ہیں یا سینٹیمنٹس ہیں انہیں سیاست کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا قدم اٹھائے جائیں گے آپ کی حکومت کی جانب سے تاکہ مذہب کو اپنی جگہ رکھا جائے، برداشت کو اپنی جگہ رکھا جائے اور سیاست کو ظاہر اپنی جگہ رکھا جائے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال، یہ ایک ایسا واقعہ ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں سے کوئی شخص، کوئی پارٹی یا کوئی گروہ اس کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ پاکستانی قوم کا شیوا نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا۔ اس بات پہ پوری قوم متفق ہے کہ اس کچھ چیزوں کی اجازت ہمارا مذہب نہیں دیتا، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ہم تشدد کا راستہ نہیں اختیار کر سکتے، ہم لاشوں کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں مذہبی جماعتیں بھی ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگوں کی طرف سے بھی، مذہبی جماعتوں سے بھی اس کے خلاف بیان آیا، اس پہ سیاسی جماعتوں کا بھی ایک ہی موقف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ پوری قوم متفق ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حسن خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساری صورتحال پر پیش رفت اور موقف سے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ ناظرین بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ دیگر معاملات ہیں جن پر ہم آپ سے بات کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیس میں آج سپریم کورٹ کی جانب سے نیب کی طرف سرنڈر کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، جس کے بعد نیب کی جانب سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ آج ان احکامات کے بعد احاطہ عدالت میں آغا سراج درانی موجود رہے، جبکہ نیب کی ٹیم انہیں گرفتار کرنے کے لیے انتظار بھی کرتی رہی، جس کے بعد حتمی طور پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ آج دن بھر کی ان تمام تر کارروائیوں پر عدالتی کارروائی میں معزز جج صاحبان کی جانب سے کیا ریمارکس دیے گئے اور آغا سراج درانی کی جانب سے کیا موقف اختیار کیا گیا اور ان کی جانب سے جو ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست تھی اس پر بھی کیا موقف اختیار کیا گیا، ان تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ نمائندہ ہم نیوز فیضان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج دن بھر اس ساری سٹوری کو انہوں نے کور بھی کیا ہے۔ بہت شکریہ فیضان، بتائیے گا کہ آج دن بھر کارروائی کیا چلتی رہی، عدالتی کارروائی کے حوالے سے معزز جج صاحبان نے کیا کہا اور اس سے پہلے آغا سراج درانی کی جانب سے کیا موقف اختیار کیا گیا؟ دیکھیں آغا سراج درانی جو ہیں اسپیکر سندھ اسمبلی، ان کے اوپر آمدن سے زائد اثاثوں کا یہ کیس ہے، جس کے اوپر نیب جو عدالت ہے، احتساب عدالت، انہوں نے ان کے اوپر فرد جرم بھی جو ہے وہ عائد کیا تھا، جس کے بعد آج اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا اور سپریم کورٹ میں آئے تھے، ان کو ضمانت چاہیے تھی۔ جب وہ سپریم کورٹ میں آئے تو ان کی آج جب سماعت ہوئی تو وکلاء جو ہیں جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو جو جج صاحبان تھے، عدالت جو تھی، انہوں نے وکلاء کے دلائل سنے اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ آپ جو ہے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا نیب اتھارٹیز کے سامنے۔ اور جیسے انہوں نے یہ اپنی جج صاحبان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی تو ان کے وکلاء نے ایک استدعا فوراً ادھر کر دی اور اس میں یہ کہا کہ وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں احتساب عدالت کے سامنے ہی، جس نے فرد جرم عائد کیا ہے، وہ نیب اتھارٹیز کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہتے۔ مگر جو ہے وہ جج صاحبان نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہ آپ کو ان کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، وہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ آغا سراج درانی جب کورٹ نمبر 2 سے باہر آئے اور تو وہ وہاں ہی جو ایک بینچ لگا تھا عدالت کے کمرے کے باہر، اس کے اوپر بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے وکیلوں سے مشورہ کیا ہے اور میں جب تک ریٹن آرڈر نہیں آتا، کیونکہ مجھے جو ہے وہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آپ کراچی میں جا کر جو ہے وہ سرنڈر کریں، تو میں یہاں پہ موجود ہوں جب تک تحریری آرڈر نہیں آتا۔ اور 3 گھنٹے تک آغا سراج درانی اس بینچ کے اوپر بیٹھے رہے اور وہ وہاں پر جو ہے وہ انتظار کرتے رہے
तहरीरी ऑर्डर का। जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने चैम्बर में पहुँचे, उन्होंने फिर तहरीरी ऑर्डर बाकायदा तौर पर, वैसे अमूमन ये देखा जाता है कि जो तहरीरी ऑर्डर होता है वो लेट आता है, फैसला सुना दिया जाता है, उसके बाद तहरीरी ऑर्डर जो है वो लेट आता है, उसके बाद वेबसाइट के ऊपर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट की। मगर आज जो है वो फिर जजेस की जानिब से तहरीरी ऑर्डर जो है वो आया। जैसे ही तहरीरी ऑर्डर सामने आया तो वो उसमें खुलकर बात सामने आ गई कि जजेस ने उसमें साफ लिखा था कि आप नैब अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर करें और केस की आइंदा समाअत जो है वो 1 हफ्ते बाद होगी। केस को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया। अब जो है वो नैब के जो हुकाम थे वो भी तहरीरी ऑर्डर का वेट कर रहे थे, क्योंकि ये नैब का भी एक डेकोरम है कि नैब जो है वो उससे पहले गिरफ्तार नहीं करती इस तरह जब तक अदालत की जानिब से तहरीरी ऑर्डर उनके सामने ना आ जाए। और नैब के ऑफिशियल्स जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ये डेकोरम है कि वो नैब के ऑफिशियल जो हैं वो सुप्रीम को अगर जब तक जजेस के ऑर्डर ना हो तब तक वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते से किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई ऑर्डर तो था नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लें, इसलिए नैब के जो अफसरान थे वो बाहर ही खड़े रहे। कराची से बाकायदा तौर पर टीम आई थी उनको गिरफ्तार करने, मगर ये नैब का डेकोरम है कि जिस भी रीजन के अंदर गिरफ्तार किया जाता है, जिस रीजन का वो एरिया होता है, तो उस रीजन के लोग गिरफ्तार करके फिर नैब का जो दूसरा रीजन है जिसको वो जिसके मुतल्लिका केस होता है उनके हवाले करते हैं। तो आज भी ऐसे हुआ, नैब रावलपिंडी ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार एक ड्रामाई अंदाज में उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। पहले वो अंदर रहे, फिर तहरीरी ऑर्डर आने के बाद उन्होंने खुद तहरीरी ऑर्डर जब पढ़ लिया, उनकी तसल्ली हो गई, उसके बाद वो वापस सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता है वहाँ से निकले और मेन गेट के ऊपर आए और आगे नैब की गाड़ी खड़ी थी उसके अंदर बैठे। और उसके बाद अब उनको नैब ने जो है वो नैब रावलपिंडी के दफ्तर में शिफ्ट कर दिया है। इस वक्त वो वहाँ पे मौजूद है, उनका मेडिकल भी हो गया है जो बिल्कुल दुरुस्त आया है। और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनको सुबह सवेरे जो है वो एहतसाब अदालत में उनको पेश किया जाएगा। वहाँ से राहदारी रिमांड लेके उनको बजरिया हवाई जहाज़ उनको जो है वो अब कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा और वहाँ पर जो मज़ीद एहतसाब अदालत में जो केस है उसमें उनको एहतसाब अदालत के सामने पेश किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ान खान हमारे साथ मौजूद थे और आज दिन भर की कार्रवाई से हमें आगाह कर रहे। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर मामलों पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, सिंध में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट पर अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बदनीयती और जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद कर दिया है। पीटीआई की जानिब से सिंध हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ अदालती और अवामी सतह पर एहतजाज की तैयारी भी कर ली गई है। क्या सियासी मुखालिफत के माहौल में सिंध की आवाम को निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल किए जा सकेंगे? एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सेगमेंट में जिस हम सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे उस सवाल पर नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ पीएसपी के बाद पीटीआई का भी सिंध हाई कोर्ट से रुजू। लोकल गवर्नमेंट के तमाम इख्तियारात सिंध हुकूमत अपने पास लेना चाहती है। तहरीक इंसाफ का इल्जाम, क्या तहरीक इंसाफ का ये इल्जाम दुरुस्त है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़बान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ पीएसपी के बाद अब आपने भी अदालत जाने का ऐलान किया है, अदालत से रुजू किया है। क्या असम्बली के फ्लोर पर आप इसकी मुखालफत नहीं की, और अगर नहीं की तो उसकी क्या वजह है सर? अच्छा देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस तो मुखालफत आप जब करेंगे ना कि जब आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बिल दे दिया जाएगा ताकि उसके ऊपर आप बात कर सकें। अगर आपको बिल मूव करने से 10 मिनट पहले दिया जाएगा या 5 मिनट पहले दिया जाएगा कि बिल हमें पेश किया है हमारे टेबल के ऊपर और उसके बाद वहाँ से जो उनके मिनिस्टर हैं वो खड़े हो गए हैं उसको पढ़ने के लिए, तो उस सूरत हाल में हमारे पास कोई ऐसी ताकत तो नहीं है कि हम पूरे बिल को पढ़ लें, पूरे बिल को समझ लें। बेसिकली बिल जब आता है तो वो इंट्रोड्यूस होता है और अगर आपकी नीयतें साफ़ हो तो उस बिल को आप हमेशा एक कमेटी में भेजते हैं। उस कमेटी के अंदर अपोजिशन और गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं बैठ के उसे डिस्कस करते हैं और जो अमेंडमेंट्स करानी होती हैं वो हाउस में आने से पहले ही हो जाती हैं। सो अब आप मुझे बताएं कि आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एकदम से 2 मिनट के अंदर सब कुछ बताना शुरू कर दें। सो बेसिकली इन्होंने तो उजलत के अंदर जमहूरियत का कत्ल करना था, वो उन्होंने कर लिया। इनकी नीयत ही नहीं थी कि वो आएँ और डिस्कशन करें हमारे साथ। तो देखिए कि ये खुर्रम साहब, सिंध की सियासत में जाहिर है आप एक बड़ी स्टेक होल्डर हैं, अपोजिशन जमात हैं। क्या सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट पर आप लोगों से कोई मुशावरत नहीं की थी?
نہیں جی بالکل بھی نہیں، کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں ہوئی، کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوئی۔ چیف منسٹر صاحب اور ان کے منسٹر جو ہے البتہ عموماً سندھ اسمبلی کے اندر یہ کہتے رہتے تھے کہ ہم جو لوکل باڈی بل لے کر آئیں گے وہ با اختیار ہوگا۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ با اختیار کی جگہ بے اختیار ہو گیا۔ ہم تو یہ ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے تھے کہ صوبے کے اندر جو صفائی ستھرائی کا نظام ہوگا، جو پینے کے پانی کا نظام ہوگا، جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہوگا، جو تعلیم کا ہوگا، جو ہیلتھ کا ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہیں میئر کے انڈر آئیں گی۔ جو پچھلے ہمارے فارمر میئر تھے ان کا آپ نے دیکھا ہوگا 4 سال اسی عرصہ انہی باتوں میں نکل گیا کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، ان کے پاس جو ہیں وسائل نہیں ہیں۔ سو بیسکلی یہ جو بل آیا ہے یہ تو فائنینشلی امپاورڈ بھی نہیں کرتا ہے میئر کو، یہ پولیٹیکلی بھی امپاورڈ نہیں کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس بل کے اندر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جب یہ ٹینیور پورا ہوگا تو واپس الیکشن کب ہوں گے۔ سال 1.5 سال 2 سال 3 سال تک اسی طرح سلسلہ جو ہے وہ رلتا رہے گا۔ اور جو سب سے بڑی بات ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ان کی نیتوں کے اندر ہمیں ان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سینٹ کے الیکشنز میں دیکھا کہ بہت زیادہ زور لگایا کہ ہم شو آف ہینڈس کے تھرو الیکشن کرائیں۔ انہوں نے اس لوکل باڈی جو بل ہے اس کے اندر انہوں نے یہ ڈال دیا ہے کہ جو الیکشن ہوں گے وہ سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے مال لگانا ہے دبا کے اور لوگوں کی ضمیروں کو جو ہے اس کا سودا کرنا ہے، اس کو انہوں نے خریدنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میئر ہوگا وہ الیکٹڈ نہیں ہوگا، مطلب وہ ڈائریکٹلی جو آئے گا اور ٹاؤنز میں جو لوگ جیتیں گے، جو چیئرمینز ہوں گے، وائس چیئرمین ہوں گے، وہ ان کو ووٹ دے کے آ جائیں گے، ظاہر ہے اس کے اندر بھی خریداری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تو یہ بھی سوچا تھا کہ شاید ظاہر ہمیں اس بات کی سمجھ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جن کے اندر اتنی عقل ہو کہ بل ہونا کس طرح چاہیے۔ ہم نے خیال کیا کہ شاید اسلام آباد کا جو بل ہے اس سے کچھ سیکھ جائیں گے، پنجاب والا دیکھ لیں، کے پی دیکھ لیں۔ اچھا خرم صاحب، آپ اسلام آباد اور پنجاب کا بھی ذکر کریں، ظاہر کے پی کا بھی ذکر آپ نے کیا، مرکز اور پنجاب میں آپ کے اتحادی بھی انتخابی اصلاحات اور بلدیاتی ایکٹ پر مورلیس انہی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں جو آپ بطور اپوزیشن سندھ حکومت سے کر رہے ہیں۔ اب آپ کے سندھ حکومت سے تحفظات آپ کے اتحادیوں کے تحفظات سے کیسے مختلف ہیں؟ اچھا دیکھیں اس میں پاسبلٹی تو ہے نا کہ سندھ میں اگر میں اپوزیشن میں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، شاید پنجاب میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں، تو اس کا اگر کمپیریزن اگر آپ خود کر لیں، میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اس کی پوری رپورٹ کہ کمپیریزن اگر آپ خود کر لیں کہ سندھ کے اندر یا اسلام آباد میں پنجاب اور کے پی میں کیا فرق ہے۔ ہم نے تو نچلی سطح تک سارے اختیارات دے دیے نا، جو چیز ہے وہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے، وہ تو لکھی ہوئی ہے۔ میں ہو سکتا ہے زبان سے کوئی بات آپ کو جھوٹ بول دوں، لیکن اگر آپ نے شو کے دوران یہ نکال لیجئے سارا کہ لیٹس سے پنجاب کے پی کو بھی چھوڑ دیتے نا اور چھوٹا حصہ لے آتے ہیں اسلام آباد پہ لے آتے ہیں، آپ دیکھیں اسلام آباد میں تو میئر کو تمام اختیارات دے دیے نا، الگ سے ان کو 1 ارب روپے جو ہے فائنینشیل سپورٹ بھی دے دیا، اس کے علاوہ بھی وہ تو تمام ٹیکسز بھی جو ہے ان کا میئر جو ہے خود اکٹھا کرے گا اور اپنے پورا نظام چلائے گا۔ سو میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ہم نے تو یہ فیصلہ دیکھیں کر لیا۔ آج ہم نے شروعات کی، آج ہم نے ایک پیٹیشن فائل کی ہائی کورٹ میں، آج ہی کی تاریخ سے ہم نے ایسوسیشن سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم این جی اوز کے بعد جائیں گے، ہم صوبہ سندھ کی بڑی بڑی کمیونٹیز کے بعد جائیں گے، ہم میٹ دا پریس کا ایونٹ کریں گے، ہم آرٹس کونسل میں جا کے ایونٹس کریں گے، اور فائنلی ہم کراچی میں پروٹیسٹ کریں گے، ہم آل پارٹیز کانفرنس کریں گے، فائنلی ہم کراچی کے شہریوں کو سڑکوں کے اوپر لے کر آئیں گے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر۔ کیونکہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک تو جمہوریت کا قتل، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اچھا خرم صاحب، یہ جو آپ لاہ عمل بتا رہے ہیں احتجاج کا، کیا سندھ حکومت کے اس اقدام کے خلاف احتجاج میں آپ کسی سٹیج پر پی ایس پی سے بھی ہاتھ ملائیں گے، کیونکہ وہ بھی تو اعتراضات کر رہے ہیں اسی ایکٹ پر؟ اچھا دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری بہت ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ، باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہیں آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے منشور سے ہمارے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی سوچوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب کراچی کے اور لاڑکانہ کے اور سکھر کے، نواب شاہ کے، حیدرآباد، مطلب صوبے بھر کے لوگوں کی مسائل کے بارے میں بات آئے گی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تو ہر سیاسی جماعت کے دروازے کے پاس جاؤں گا، ہر سیاسی جماعت سے سپورٹ لوں گا، میں اس کو سپورٹ کروں گا، وہ مجھے بلائے گی، میں اس کے دروازے پہ جاؤں گا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ صرف تحریک انصاف نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت اکٹھا ہونا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو موئنجو دڑو کے اندر تبدیل کر دیں گے صوبے سندھ کو۔ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف پیسہ بنانا ہے، پیسہ لگانا ہے اور پیسہ کما کر واپس آ کے جو ہے نا اقتدار کے اندر آنا ہے۔ سو آپ کے سامنے دیکھیں، ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں نا کہ جو سینٹ کا جو ممبر ہوتا ہے، جو سینیٹر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، وزیر اعظم بنے گا ایم این اے جو الیکٹ ہو کر آئے گا۔ سو آپ مجھے بتائیں کہ ایک شہر ہے، فار ایگزامپل کراچی کو لے لیتے ہیں صوبہ سندھ کے اندر، کہ بغیر الیکشن کے کراچی کا میئر کیسے بن سکتا ہے؟
مطلب کراچی کے لوگوں کی جو آواز ہوگی، کراچی کے لوگ جس کو چاہیں گے وہ آئے گا نا. یہ تو لوگوں کو چیٹ کر کے کسی بھی 2 نمبر بندے کو لا کے بٹھا دیں گے. ہم نے تو تخمینہ لگایا کہ ان کے تو پلانز ہیں کہ کسی ایسے شخص کو میل لے کر آئیں گے جو کم سے کم 60 سے 70 کروڑ روپے خرچ کرے گا لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کے لیے. ان کی نیت نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، وہی 2 نمبر راستے کے ذریعے انہوں نے آنا ہے. اچھا خرم صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے مختلف فورمز پر انہی تحفظات پر ایم کیو ایم سے بھی بات چیت کا اندیا دیا ہے. اب ایم کیو ایم آپ کی مرکز میں اتحادی جماعت ہے، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی درست ہے ایم کیو ایم سے کوئی بات چیت کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی، اور اگر کیا پیپلز پارٹی آپ کو انوائٹ کرے کہ عدالتی فورم سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھیں اور سیاسی طور پر معاملات حل کریں، تو کیا آپ سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے اس معاملے پر؟ اچھا دیکھیں، یہ تو گارنٹیڈ ہے نا، یہ بات یہ خود بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر عدالت میں ہم گئے ہیں تو ہمیں وہاں پہ کامیابی ہوگی اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہمارے حق میں جو ہے فیصلہ سنائیں گے، یہ بات جانتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کا خوف تو ان کو ہے، کیونکہ انہوں نے خوف کی بنیاد کے اوپر اور ایک پریشانی کی بنیاد کے اوپر ان کے کیا پلانز ہیں جس پہ بل لائیں. سو اگر حکومت سندھ ہم سے رابطہ کرے گی، سو میں نے آپ سے پھر کہا کہ چاہے جتنے اختلافات ہوں پیپلز پارٹی سے، اگر حکومت سندھ ہم سے رابطہ کرے گی، ہمارے ساتھ بیٹھے گی بلدیاتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے مفاد تو عوام کا ہے نا جس کے لیے ہم بات کریں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو نہیں بات کریں. سو میں تو خود ذاتی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ خرم شیر زمان سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے موقف سے میں آگاہ کریں. ناظرین یہاں پر وقت ہوا بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ اور بھی معاملات ہیں جس پر ہم بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین. گزشتہ روز پاکستان سٹاک مارکیٹ 2000 پوائنٹس گرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر حکومت کی معاشی پالیسیوں پر سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں. اپوزیشن کی جانب سے حکومت سے معاشی ناکامی کا اعتراف کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. مشیر خزانہ کی جانب سے عوام کو نہ گھبرانے کی تلقین کی جا رہی ہے اور عوام کی جانب سے حکومت سے مہنگائی میں کمی کی دہائی دی جا رہی ہے. اوپر سے آئی ایم ایف ڈیل کے تناظر میں ٹیکس چھوٹ کے خاتمے اور منی بجٹ کے آنے سے مہنگائی میں پسی عوام پر مزید کتنے مہنگائی بم گریں گے، یہ ایک سوال ہے. بریک کے بعد اس عام سیگمنٹ میں جس سوال پر اپنے معزز مہمان سے بات کریں گے اس سوال پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ڈالر 177 روپے 30 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر، دوسری جانب سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کو جھٹکے. کیا حکومت کی معاشی پالیسیوں کی سمت غلط ہے؟ اس سوال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف بزنس مین اور چیئرمین عارف حبیب گروپ، عارف حبیب صاحب. بہت بہت شکریہ سر میں وقت دینے کے لیے. سر بتائیے گا کہ گزشتہ روز پاکستان سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی، تاریخی طور پر ایک مرتبہ پھر مارکیٹ میں یہ مندی دیکھی گئی. کیا وجہ پیش آئی اس مندی کی؟ کیا یہ نقطہ قبول کیا جا سکتا ہے کہ سلیکٹڈ شیئرز تھے جو گرے اور باقی ٹھیک رہے؟ آئی تھنک شیئرز جو ہے جہاں جن کا ویٹ جو ہے وہ انڈیکس میں ہے وہ شیئرز سب گرے تھے، اینڈ پرٹیکولرلی وہ شیئرز کے جو پچھلے دنوں فارینرز نے بیچے تھے اور وہ انڈیکس میں ان کا ویٹ بھی زیادہ ہے. لیکن اس کی جو ریزن تھا گرنے کا وہ یہ تھا کہ ٹی بل کی جو آکشن ہوئی تھی 2 روز پہلے، اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کافی بڑھ گئے. پہلے یہ جو تھا وہ 8.5% ہوا تھا، پھر 10.1 پہ جو ہے وہ آفر ہوئی تھی، لیکن پھر وہ 11.5 پہ جا کے جو ہے ڈیل ہوئی. تو اس سے انٹرسٹ ریٹ جو بڑھنے کے اور خدشات بڑھ گئے. دوسرا جو ہے جو نمبرز آئے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھنے کے آثار ہو گئے. یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ آ گیا اور امپورٹس کے نمبرز جو ہیں وہ بھی زیادہ آ گئے. تو اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ فیئر ہوا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ جو ہے کافی بڑھا ہوا رہے گا، اور وہ رہے گا تو پھر ہمارے روپے پہ جو ہے کہ وہ ویکنس کا باعث بنے گا اور پھر ہمارے ریزروز جو ہے اس میں کمی کا باعث بنے گا. تو یہ فیکٹر تھے. پلس یہ کہ 30 تاریخ کو جو ہے ایمرجنگ مارکیٹ MSCI کی جو ری بیلنسنگ تھی، ری بیلنسنگ میں کچھ فارینرز نے جو ہے وہ شیئرز بیچے تھے کوئی 140-50 ملین ڈالرز کے. تو اس میں کچھ لوگوں نے شارٹ ٹرم گین کے لیے خریدا تھا، لیکن جب یہ نیگیٹو نیوز آئی تو پھر انہوں نے بھی سیل آف کی اور وہ مارکیٹ گرنے کا باعث بنا. تو یہ جو فیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ میں
اچھا عارف صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی کافی زیادہ دکھنے میں آتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے مطابق مارکیٹ میں جو گراوٹ ہے وہ حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کی وجہ سے اور سرمایہ کاروں کا اعتبار اٹھ رہا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں آپ ٹھیک اعتراض ہے اپوزیشن کا؟ ایکچولی یہ جو مندی تیزی ہوتی ہے وہ ایک پرٹیکولر ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو انٹرنیشنل اگر کموڈٹی پرائسز بڑھ گئی، اس کے اثرات ہمارے انفلیشن پہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ پہ اس کا جو ہے وہ پریشر پڑتا ہے. پھر وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو پریشر پڑتا ہے اور انفلیشن زیادہ ہوتا ہے تو پھر انٹرسٹ ریٹ پہ پریشر پڑتا ہے. تو ان خبروں کو جو ہے وہ اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کا غیر مستحکم رہنا یہ کس حد تک مارکیٹ کی سرگرمیوں کو متاثر کرتا ہے؟ اب ایکچولی گورنمنٹ نے تو جو ہے وہ ڈالر کی قدر کو جو ہے وہ مارکیٹ پہ چھوڑا ہوا ہے. تو اس میں ان کا کوئی بہت زیادہ عمل دخل جو ہے وہ نہیں کرتے. ایک وقت ہوتا تھا کہ حکومت اس چیز کو انشور کرتی تھی کہ اس کی زیادہ ویلیو جو ہے وہ گرنے نہ پائے، اس کو کنٹرول جو ہے وہ کیا کرتے تھے. لیکن اب وہ فری ہو گیا ہے اور جو مارکیٹ فورسز پر اس کو جو ہے وہ چھوڑا گیا. تو ڈیفینیٹلی جب یہ ڈی ویلیوشن ہوتی ہے یا روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو پھر انفلیشن کے جو ہے وہ رسک بڑھتے ہیں. اور انفلیشن جب بڑھتا ہے تو پھر انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کے جو ہے وہ آثار پیدا ہوتے ہیں. تو اس کو حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو اسٹاک ایکسچینج میں جو انڈسٹریل ایسیٹس ہیں وہ تو جو ہے ہماری روپی ڈپریسیشن کے اگینسٹ ایک اچھا ہیج ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے جو ایسیٹس ہیں وہ ڈالر بیسڈ ہوتے ہیں. تو اگر ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے روپے میں تو پھر یہ ہے کہ ان ایسیٹ کی ویلیو جو ہے وہ بڑھتی ہے یا ان کی ریپلیسمنٹ ویلیو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن اس سے سینٹیمنٹ جو ہے وہ ویک پڑ جاتا ہے اور اس سے جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے ناپسند. عارف صاحب پھر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں روپے کو مستحکم کرنے کے لیے اور غریب طبقے تک ریلیف پہنچانے کے لیے حکومت کو فی الفور کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ یہ کہ ہم امپورٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. اننیسیسری امپورٹ کو زیادہ جو ہے وہ بڑھنے نہ دیں اور ہماری جتنی جس کو کہتے ہیں نا جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے. تو اس میں جو اننیسیسری جو آئٹمز ہیں یا جو لگژری آئٹم کہلاتی ہیں یا جو فنش گڈس ہیں ان کی امپورٹ کو ڈسکریج کرنا چاہیے تاکہ جو ہے یہ امپورٹ جو ہے وہ ایک لمیٹڈ نمبرز پہ رہے. دوسرا ایکسپورٹ کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس ایریا میں. تو یہ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں ان کو بینکنگ چینل سے جو ہے وہ روٹ کرنے کی ایفرٹ کرنی چاہیے. لیکن عارف صاحب یہاں پر دوسری جانب آئی ایم ایف ڈیل کا بھی معاملہ ہے کہ گورنر پنجاب نے بھی اس پر سوال اٹھائے ہیں. شوکت ترین صاحب نے بھی ٹیکس ایگزمپشن ہٹانے کا کہا ہے اور منی بجٹ لانے کا بھی کہا ہے. اب منی بجٹ اگر بقول حکومت غریب طبقے کو متاثر نہیں کرے گا تو پھر اس سے کون متاثر ہوگا؟ آئی ایم ایف کی اہمیت جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ لون اویلیبل کرتے ہیں، بٹ ان کا اسٹیمپ ہونا تمام جو انٹرنیشنل انویسٹرز اینڈ انٹرنیشنل ایف آئی آئیز ہیں ان کا کانفیڈنس حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اس لیے جنرلی بزنسز جو ہے وہ یہ ڈیزائر کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ رہیں تاکہ آپ ڈسپلن رہیں. آئی ایم ایف بھی کوشش کرتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے وسائل کو بڑھائیں اور جو اتنا جو ہے وہ لون نہ لے لیں کہ جو آپ پے نہ کر سکیں. تو اس کے لیے جو ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سبسڈیز کو جو ہے لمٹ کریں، ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. آپ جنرلی چیزوں میں جو بھی اس کی کاسٹ ہے اس کو پاس آن کریں سوائے اس طبقے کی جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے. لیکن جو عام لوگوں کو جو ہے وہ سبسڈی نہ دیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے گورنمنٹ کے اپنے فائنینسز جو ہے وہ ویک ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے فائنینسز کو جو ہے وہ مضبوط کریں. اس پروسیس میں ظاہر ہے گورنمنٹ پہ جو ہے وہ ڈسپلن رہتی ہے اور ڈسپلن رہتی ہے تمام کاسٹ کو وہ پاس آن کرتی ہے اور پاس آن کرتی ہے تو اس سے ذرا ان پاپولر ہو جاتی ہے اور اس پہ پھر وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ برا نظر آتا ہے کہ بھئی یہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ ساری مہنگائی ان کو پاس آن کرنی پڑی ہے. تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو کاسٹ ہیں مختلف ایریاز میں
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام پاکستان کا سوال سے مجھے اجازت دیجیے، پاکستان کے دیگر سوالوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد۔